जनाब सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर और पास से तशरीफ़ लाए मोहतरम सामईन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और इस्लामी माओ बहनों, मौजू है क़यामत का मंज़र। हमारा ईमान है, हमारा ये यकीन है, हमारा ये अक़ीदा है कि हमें एक दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह के सामने जाना है, क़यामत आनी है। न हम रहेंगे न ये दुनिया रहेगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये सुनते भी हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस के अंदर इसका क्या नक्शा खींचा है, किस तरीके से बताया है, आज वो उसमें से चंद चीज़ें मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ इंशाअल्लाह। शायद कि हमारी कुछ इस्लाह हो जाए, कुछ रहनुमाई हो जाए और हम उस आखिरत की तैयारी अपनी इस ज़िंदगी के अंदर करने लगे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ए लोगो, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, या अय्युहन्नास, अन्नास के माना होता है लोगो। कुरान करीम को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं या अय्युहन नबी है, कहीं या अय्युहर रसूल है, कहीं या अय्युहल लज़ीना आमनू है। तो या अय्युहन नबी कहा तो नबी मुखातब है, या अय्युहर रसूल कहा तो रसूल मुखातब है, और या अय्युहल लज़ीना आमनू कहा तो ईमान वाले बंदे मुराद हैं। लेकिन अगर अल्लाह ताला ये कह दे या अय्युहन नास, ए लोगो, अब ये नबी भी आ गए, रसूल भी आ गए, ईमान वाले भी आ गए, बेईमान भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, गैर मुस्लिम भी आ गए, जितनी भी दुनिया के अंदर धर्म, कौमें, मजहब, जितने भी लोग रहते हैं, सारे के सारे इंसान इसके अंदर दाखिल हो गए। पता ये चला कि क़यामत किसी एक फ़िरक़े, किसी एक मजहब के लिए नहीं आएगी, बल्कि क़यामत आएगी तो पूरी दुनिया के लिए आएगी, तमाम इंसानों के लिए आएगी। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ए लोगो, डरो अपने परवरदिगार से। इत्तक़ू रब्बकुम, अपने परवरदिगार से डर जाओ, अपने परवरदिगार से डरो। अब एक सवाल है कि क़यामत का जिक्र है, लेकिन बीच में अपने रब से डरो ये क्यों लाया गया? ये जुमला बीच में क्यों आया? ए लोगो, उसके बाद क़यामत का जिक्र आ जाता, लेकिन बीच में कहा गया अपने रब से डरो। ये इसलिए बताया गया कि अभी क़यामत का मंजर तो आएगा सामने, लेकिन बीच में इत्तक़ू रब्बकुम कहकर यह बताया गया कि अपने परवरदिगार से डर जाओ, अभी तुम्हारे पास में, बोलो, टाइम है। अभी तुम्हारे पास में टाइम है अपने रब से डरने का। अल्लाह ने जो जहन्नम बनाई है उससे बचने का, अल्लाह के जो अजाब हैं उससे बचने का अभी तुम्हारे पास टाइम है, इसलिए बीच में इत्तक़ू रब्बकुम लाया गया। समझ में आ रहा है? चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। फरमाया या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब से डरो, यानी अल्लाह के अजाब से डरो, क़यामत से डरो, जहन्नम से डरो। अल्लाह ने जिस तरीके के अजाब बनाए हैं उन अजाबों से डरो। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, यानी अभी तैयारी कर लो, अभी आखिरत की तैयारी कर लो, अभी तुम्हारे पास में टाइम है। क़यामत आ जाएगी फिर तैयारी का मौका नहीं, मर जाओगे फिर तैयारी का मौका नहीं। इसलिए इत्तक़ू रब्बकुम कहकर ध्यान दिलाया गया कि तुम्हें तैयारी भी करना है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि क़यामत आएगी बस। आगे अल्लाह फरमाता है इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम,
بے شک قیامت کا زلزلہ، زلزلے کو زلزلہ ہی بول دیا گیا. ابھی جیسے میں نے کہا زلزلہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا، آپ لوگوں کے بھی سمجھ میں آ گیا. اب دیکھیے آپ عربی بھی سمجھنے لگے. زلزلہ عربی لفظ ہے لیکن آپ سمجھ گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقت میں جو ہنگامہ ہوگا اس کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا کہ میں نے آپ کے سامنے بولا، جبکہ نہ میری زبان عربی ہے نہ آپ کی زبان عربی ہے، لیکن میں نے زلزلہ بولا، آپ کی سمجھ میں آ گیا، ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسا لفظ استعمال کیا. آپ کہو مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، کسی نے اس کا ترجمہ نہیں کیا تھا، میں تو جانتا ہی نہیں تھا، مجھے تو عربی نہیں آتی تھی، میں تو ملک عرب کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا. ایسا کوئی بہانہ نہیں. زلزلہ بولا سمجھ میں آ گیا. ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ. زلزلہ کہتے ہیں کسی چیز کو بہت زور سے جھنجھوڑنے کو، بہت زور سے جھنجھوڑنے کو زلزلہ بولا جاتا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ. اب ساعتن کے معنی عربی زبان کے اندر ہوتا ہے ایک سیکنڈ، ایک لمحہ. ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کو بھی عربی میں ساعت بولا جاتا ہے. ایک وقفہ، ایک لمحہ. تو قیامت کو ساعت کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ اتنی تیزی سے آئے گی کہ ایک سیکنڈ بھی کسی کو موقع نہیں ملے گا سنورنے کا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ساعت کے معنی عربی میں ہوتا ہے ایک سیکنڈ. آپ نے پلکیں بند کی، آنکھیں کھولی بند کی، یہ ساعہ ہو گیا. یعنی قیامت کو ساعہ اس لیے کہا گیا کہ پل بھر میں پوری دنیا کے اندر چھا جائے، پوری کائنات کے اندر چھا جائے گی پل بھر کے اندر. اس لیے قیامت کو ساعہ کہا گیا. بہت تھوڑے سے وقفے کو ساعت بولا جاتا ہے عربی میں. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انسان تو اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی بڑی چیز ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کو لانے والا اور اس کو بنانے والا جب یہ کہہ دے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے تو انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ قیامت کا زلزلہ کتنی خطرناک اور کتنی بڑی چیز ہوگی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اب آپ سوچو نا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو کہتے کہ بہت بڑی ہے، آپ تھوڑا تصور کریے، غور کر کے دیکھیے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ بہت بڑی ہے تو وہ کتنی بڑی چیز ہوگی. تو یہ ہلکے میں لینے کی تو بالکل بھی چیز نہیں ہے. آپ سوچے کہ ہوگا چلو کٹ جائے گا، ایسا نہیں. جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے تو وہ کتنی بڑی چیز ہوگی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اور کیا فرمایا؟ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، یہ وہ دن ہوگا دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. مرضعہ کہتے ہیں دودھ پلانے والی کو. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورت یا دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اس کو اپنے بچے کا ہوش نہیں رہے گا کہ میرا دودھ پیتا بچہ کدھر ہے. اب ایک سوال پھر ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ماں کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ اس کی اولاد کدھر ہے، بات ہو سکتی تھی. لیکن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی تو دودھ پیتے بچے کا کیا مطلب ہے؟ جب بھولیں گے تو سب کو بھولیں گے. لیکن یہاں دودھ پیتے بچے کا ذکر کیوں کیا گیا جانتے ہیں آپ؟ کیونکہ ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے. ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ماں اس وقت اپنے بچے سے محبت کرتی ہے جب اس کو نہ چلنا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، نہ کھانا آتا ہے، نہ پینا آتا ہے، نہ بیٹھنا آتا ہے، نہ لیٹنا آتا ہے. بالکل جب گود کا بچہ ہوتا ہے تو اس ٹائم میں ماں سب سے زیادہ اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے. یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، یہ عورتوں کی سمجھ میں آ رہا ہوگا. جب بچہ گود میں ہوتا ہے تو ماں سب سے زیادہ ایسے ٹائم پر اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے.
پھر بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا رہتا ہے، ماں کی فکر تھوڑی دور ہوتی رہتی ہے، تھوڑی کم ہوتی رہتی ہے، لیکن جب گود میں بچہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے۔ تو دودھ پیتے بچے کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اس وقت ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے بچے کو۔ ایسے موقع پر فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ اور ماں کی بات نکلی ہے تو میں یہاں پر ایک بات اور سنا دیتا ہوں، ماں کی ممتا پر۔ ماں کی ممتا اپنے بچے کے اوپر کتنی ہوتی ہے؟ ماں کی ممتا اپنے بچے کے اوپر کتنی زیادہ ہوتی ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، اخبار کے اندر ایک خبر نکلی تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ اخبار کے اندر خبر نکلی، ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو ٹرین کے اندر دروازے پر کھڑے ہو کر سفر کر رہی تھی۔ یہ منظر تو آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، ٹرین کے دروازے پہ کھڑے ہو کے لوگ سفر کرتے ہیں۔ اچانک بچے نے ہاتھ پیر چلایا اور بچہ ماں کے کنٹرول سے باہر ہو گیا، اور بس بچہ ماں کے کنٹرول سے باہر ہوا تو دروازے کے بھی باہر نکل گیا۔ چلتی ٹرین میں ماں کے ہاتھ سے بچہ چھوٹا اور بچہ دروازے کے باہر جیسے ہی نکلا، ماں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا، فوراً ہی بچے کے ساتھ میں چھلانگ لگا دی، فوراً کود گئی بچے کو بچانے کے لیے۔ ماں فوراً ہی چھلانگ لگا دیتی ہے، فوراً ہی کود جاتی ہے، اور صبح کے اخبار میں خبر آتی ہے کہ بچہ تو بچ گیا لیکن ماں کا انتقال ہو گیا۔ بچے کے لیے ایک سیکنڈ نہیں سوچا کہ بچہ کہاں ہوگا، کدھر گیا ہوگا، کچھ نہیں۔ یہ ہے ماں کی محبت۔ اب میں ماں کے تعلق سے سناؤں تو ابھی کتنی چیزیں آپ لوگوں کو سنا سکتا ہوں۔ تو فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور دوسری چیز بیان فرمائے کہ قیامت کا زلزلہ اتنی خطرناک چیز ہے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، کہ ہر حاملہ جو پیٹ سے ہوگی، حمل سے ہوگی، وہ اپنے بچے کو گرا دے گی، یعنی اس کا بچہ مر جائے گا۔ اتنا خوف ہوگا، اتنی دہشت ہوگی، بچہ پیٹ کے اندر مر جائے گا۔ جو بھی ہو، انسان ہو، جانور ہو، جو بھی حمل سے ہوگا، جو بھی ماں حمل سے ہوگی، جو بھی مادہ حمل سے ہوگی، بچہ پیٹ کے اندر مر جائے گا، خوف اور دہشت دیکھ کر۔ دیکھتے ہیں نا، کوئی خوف والی چیز دیکھتے ہیں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی اور زیادہ خطرناک چیز دیکھ لی بدن کانپنے لگتا ہے، اور خطرناک چیز دیکھ لی آدمی کا دل بہت تیزی کے ساتھ میں دھڑکنے لگتا ہے، کبھی کبھی اٹیک بھی آ جاتا ہے، انسان ختم بھی ہو جاتا ہے خطرناک چیز کو دیکھ کر۔ لیکن یہ کتنا خطرناک زلزلہ ہے کہ انسان نہیں، انسان کے اندر جو ایک اور دوسرا انسان ہے وہ تک ختم ہو جا رہا ہے۔ انسان نہیں، اس انسان کے اندر جو ایک اور انسان ہے، جو بچہ ہے، وہ تک اس خوف کی وجہ سے ختم ہو جا رہا ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اتنی خطرناک چیز ہوگی، ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا بہت بڑی چیز ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اچھا یہ تو عورتوں کا حال ہوگا، مادہ کا حال ہوگا، مردوں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اور لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ لوگ نشے میں نظر آئیں گے، لوگ مدہوش نظر آئیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگ نشے میں نظر آئیں گے، مدہوش نظر آئیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن لوگ مدہوش نہیں ہوں گے، نشے میں نہیں ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں نشے کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ یہاں نشے کے ساتویں مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ اب آپ غور سے سنیے، فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، نشے میں نظر آئیں گے لیکن نشے میں نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نشے والے آدمی کو دیکھ لیجئے، نشے والے آدمی کو دیکھ لیجئے، چلتا ہے تو چلنے کا احساس اس کے اندر نہیں ہوتا،
پیر کہیں پہ رکھنا چاہ رہا ہے لیکن پیر اس کا کہیں پہ پڑ رہا ہے، بولنا کچھ چاہ رہا ہے لیکن اس کے منہ سے کچھ اور نکلتا ہے، جب اس کو اپنے اوپر ہوش نہیں رہتا، اپنی چال پر ہوش نہیں رہتا، اپنے بدن پر ہوش نہیں رہتا، کنٹرول نہیں رہتا، اپنی زبان پر بھی اس کو کنٹرول نہیں رہتا، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہیں نالی میں پڑا ہوا ہے، کہیں کوڑے کے ڈھیر کے اندر پڑا ہوا ہے، نشے کے عالم میں مست ہے، اس کو اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لوگ اسی طریقے سے تمہیں مدہوش نظر آئیں گے، یعنی ان کا اپنے اوپر سے کنٹرول ختم ہو گیا ہوگا، ادھر سے ادھر مارے مارے پھر رہے ہوں گے، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر سے اٹھ رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں، ادھر سے اٹھ رہے ہیں تو ادھر گر رہے ہیں، کدھر جائیں کہاں بھاگیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، بالکل نشیڑیوں کی طرح حال۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، یعنی قیامت کا معاملہ اتنا خطرناک ہوگا۔ تو سمجھ میں آیا؟ یہ میں نے قرآن کریم کی 2 آیتوں کے ذریعے سے صرف آپ کے سامنے اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا ہو تو ایک جگہ سے قرآن کریم نے اور نقشہ کھینچا ہے، اس کو بتا کر پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب قیامت آئے گی، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ لاکھوں کروڑوں ستارے جو تمہیں اپنے اوپر دکھائی دے رہے ہیں چمکتے ہوئے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب قیامت آئے گی تو اس کی روشنی چھین لی جائے گی، اس کو بے نور کر دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ تو 2 چیزیں تو سمجھ میں آئیں، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا جیسے کوئی کاغذ ہم لوگ لپیٹتے ہیں، اور ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، لیکن پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یہ کیا مطلب ہے؟ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ پہاڑ کتنے وزنی ہوتے ہیں؟ کوئی وزن کر سکتا ہے اس کا؟ نہیں کر سکتا۔ بڑے لمبے لمبے بڑے بڑے پہاڑ، انتہائی وزنی، کوئی اس کا وزن تک نہیں کر سکتا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت آئے گی تو اللہ نے فرمایا ان کو چلا دیا جائے گا۔ اس کو یوں سمجھ لو کہ جیسے چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے کہیں پڑے ہوئے ہوں اور بہت تیز آندھی آئے تو وہ ٹکڑے کیسے اڑتے پھرتے ہیں؟ کاغذ کے وہ ٹکڑے کس طریقے سے اڑتے پھرتے ہیں؟ اللہ فرماتا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب قیامت آئے گی تو ان پہاڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یہ ایسے اڑیں گے جیسے کاغذ کے وہ ٹکڑے اڑتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑوں کا معاملہ یہ ہوگا، اس طریقے سے اڑیں گے جس طریقے سے سردیوں کے دنوں میں آپ گئے ہوں گے اور آپ نے لحاف اور رضائی کو بنانے کے لیے، لحاف کو بنوانے کے لیے جب آپ مشین کے پاس میں لے کر گئے ہوں گے روئی کو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ روئی دھلنے والا روئی کو ڈنڈے سے ایسے صاف کرتا ہے، مشین کے اندر سے پہلے نکالتا ہے روئی کو، پھر ڈنڈے سے یوں صاف کرتا ہے روئی کو۔ لحاف اور گدا بھروانے کے لیے کبھی گئے ہم تو وہ اس طریقے سے صاف کرتا ہے، تو جب وہ لکڑی مار کر روئی کو صاف کرتا ہے تو روئی کے ذرے اوپر ہوا میں، کچھ ذرے ہوا میں اڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ ایسے اڑتے پھریں گے، یہ ہے معاملہ قیامت کا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور حاملہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور درندوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے گا، ان کو بھی اپنی جان کی فکر ہوگی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا، یعنی یہ جو سمندر ہے اس کے اندر آگ لگ جائے گی، سمندر پورا کا پورا آگ سے بھر جائے گا، بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جانوں کو ملا دیا جائے گا، یعنی جتنے بھی مردے ہوں گے ان کے اندر جانیں ڈال دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور یہی وہ دن ہوگا کہ اس دن پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے کس وجہ سے زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا گیا تھا، لڑکیوں سے بچیوں سے یہ پوچھا جائے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور وہی دن ہوگا جس دن نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور اسی دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔
یہ قیامت کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو قریب لایا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْذَرَتْ، اس دن انسان جان لے گا کہ وہ قیامت کے لیے کیا لے کر آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے۔ اتنا خطرناک منظر، اتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کیا، سور کو منہ میں لے کر یوں اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب حکم آ جائے اور کب میں اس کے اندر پھونک ماروں، کب میں اس کے اندر پھونک ماروں، کب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی سور کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیل کے سینگ کی طرح کوئی چیز ہے جس کو منہ میں لے کر اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے اندر پھونک مار دو۔ جب اس کے اندر پھونک ماری جائے گی، اللہ نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جائیں گے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے سالوں تک وہ لوگ زمین کے اوپر بے ہوش پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے حکم دے گا، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سارے کے سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، اور دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ان دونوں کے بیچ میں کتنا ٹائم ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پہلے سب برباد ہو گیا، پھر سب مر گئے، اس کے بعد اب دوبارہ سور پھونکا گیا تو سب کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ کرم بائی کرم سمجھا رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے ساری چیزیں؟ ایک ایک کر کے سمجھا رہا ہوں تو آپ کو پتہ لگے کہ ہوگا کیسے یہ ساری چیزیں۔ تو پہلے قیامت آئے گی، زلزلے آئیں گے، سب کچھ برباد ہو جائے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، یہ آدمی جو ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے ہوں گے یہ سب مر جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ پھر دوبارہ سے حکم دے گا تو پھر یہ دوبارہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا دوبارہ سے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سارے کے سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور کیسے کھڑے ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، غور سے سنو مسلمانوں۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، جب انسان مرنے کے بعد جہاں جہاں پر بھی دفن ہوں گے، جہاں جہاں پر بھی ہوں گے، جب وہاں سے نکلیں گے آواز لگائیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا، ہمیں ہمارے مرقدوں سے کس نے نکال دیا، ہمیں کس نے اٹھایا۔ من بعثنا من مرقدنا، ہم تو قبروں کے اندر لیٹے ہوئے تھے، ہم تو اپنے اپنے خوابگاہوں کے اندر تھے۔ یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت، من بعثنا من مرقدنا، آج کے دن ہمیں کس نے اس مرقد سے نکالا، اس خوابگاہ سے نکالا، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے جگا دیا۔ سمجھ جائیں گے اٹھتے ہی کہ قیامت آ گئی ہے، یہ وہی آخرت کا دن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ تو دیکھتے ہی کہیں گے آج تو خیر نہیں ہے، آج بچنا نہیں ہے، تو فوراً اٹھتے ہی کہیں گے، قرآن کے الفاظ سنا رہا ہوں میں آپ کو، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے نکال دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن، ارے یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور نبی بھی اسی کے بارے میں سمجھایا کرتے تھے، رسول بھی اسی کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ آج کا دن تو یہ وہی دن ہے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اللہ نے اس کا وعدہ کیا تھا، نبیوں نے جس کے بارے میں بتایا تھا، تو یہ وہی دن ہے۔ کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے، اور ہلاکت اور بربادی، سمجھ گئے کہ آج کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے لا تحسبن اللہ
غافلن عما یعمل الظالمون. ظالم جو بھی کرتے ہیں دنیا کے اندر، کسی کے اوپر ظلم کرنے کا نام ہی صرف ظلم نہیں ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنے والا ہی صرف ظالم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو نہ کرنے والا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو کرنے والا بھی ظالم ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. اللہ کو ان ظالموں کی حرکتوں سے غافل نہ سمجھو، اللہ کو غافل نہ سمجھو. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. ہم نے تو ان کو اس دن کے لیے مہلت دے رکھی ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ہائے ہماری ہلاکت، ہماری بربادی، اور جب سامنے کا سارا منظر دیکھیں گے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. کہ ارے یہی ہے معاملہ، یہی ہے آخرت کا دن جس کے بارے میں بتایا جاتا تھا، یہی ہے قیامت. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دنیا میں چھوٹ کیوں دے دیتا ہے، دنیا میں کیوں نہیں پکڑتا؟ بہت سارے ظالموں کو ہو سکتا پکڑا ہو، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظالموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، چھوٹ دے دی جاتی ہے. کیوں؟ آپ نے وہ طوطے اور چوہے والی مثال سنی ہوگی. طوطے کے پنجڑے میں بھی روٹی لگائی جاتی ہے، چوہے کے پنجڑے میں بھی روٹی لگائی جاتی ہے، لیکن طوطے کو جب آدمی روٹی دیتا ہے تو خوشی خوشی دیتا ہے، اور چوہے کے پنجڑے میں جب روٹی لگاتا ہے تو انسان کیا سوچ کے لگاتا ہے کہ آؤ بیٹا تم اس میں پھنسو تو پہلے. تو دیکھو روٹی دونوں کو مل رہی ہے، طوطے کو بھی اور چوہے کو بھی. یہی دنیا کا حال ہے. یہاں اللہ کے نیک بندوں کو بھی روٹیاں ملتی ہیں، روزیاں ملتی ہیں، اور اللہ کے فاسق فاجر اور کافر اور ظالم بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ روزیاں دیتا ہے. لیکن ایک کی مثال طوطے والی ہے اور ایک کی مثال چوہے والی ہے، مل دونوں کو رہا ہے. یہ سمجھ لیجیے اچھے طریقے سے. اب آپ کو دیکھنا ہے آپ کو طوطا بننا ہے چوہا بننا ہے. اور چوہا جب پکڑ لیتے ہیں بچے تو پھر اس کا کیا حال کرتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہوگا. اور اللہ کیا حال کرے گا پھر تو یہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا غافل مت سمجھو، یہ وہی دن ہے. اب یہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. تم نے اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو جانا ہی نہیں تھا. بہت غور سے سنو. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حق قدرہ. تم نے اللہ کی طاقت کو دنیا کے اندر تو جانا ہی نہیں تھا. تم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی پروردگار ہے، ہمارا کوئی اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہم سے کہا ہے کہ ہماری عبادت کیا کرو. ارے میری مرضی ہے، میں چاہوں تو عبادت کروں یا نہ کروں، میں چاہوں تو نمازیں پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں چاہوں تو قرآن کریم کی تلاوت کروں یا نہ کروں. عورتیں بھی سوچتی ہوں گی میری مرضی ہے، میں چاہوں پردہ کروں یا نہ کروں، میں چاہوں تو نمازیں پڑھوں یا نہ پڑھوں. لیکن اللہ فرماتا ہے لوگوں یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، ہم تمہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. تم نے اللہ کی طاقت کو جانا ہی نہیں جو اللہ کی طاقت ہے. فرمایا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ. آج کا دن آیا ہے، فرمایا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ. یہ وہ دن ہوگا، اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ زمین کو ہم اپنی مٹھی کے اندر پکڑ لیں گے. پوری زمین اللہ کی مٹھی کے اندر ہے. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمان کو اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا. تم نے دنیا میں تو اس کی طاقت کو جانا نہیں تھا، لیکن آؤ دیکھو اللہ کی طاقت کیا ہے. جس دنیا کے اندر تم رہا کرتے تھے، جس زمین پر، جس ارض پر، جس گولے پر تم رہا کرتے تھے، آج اس کی حالت کیا ہے، تم کیا ہو اور تمہاری حالت کیا ہے. پوری زمین کو اللہ تعالیٰ مٹھی کے اندر یوں پکڑ لے گا اور آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا. فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. تم نے اللہ کی طاقت کو جانا ہی نہیں ہے. تو اب تک کیا سمجھے کہ مرے پھر دوبارہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں جا کر. اللہ کی طاقت کیا ہے، پاور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں اور آسمان کو لپیٹ لے گا. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ جب زمین لپٹ جائے گی، زمین مٹھی میں ہوگی اور آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا تو ہم لوگ کہاں ہوں گے؟ بھائی جب زمین بھی نہیں ہے، آسمان بھی نہیں ہے، تو ہم لوگ سارے کہاں ہوں گے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن کے اندر دے دیا. فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اس دن اللہ تعالیٰ اس زمین کے بدلے میں دوسری زمین بنائے گا
اور اس آسمان کے بدلے میں دوسرا آسمان بنائے گا، یعنی اس زمین کے وہ دوسری زمین سے بدل دے گا اور اس آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دے گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سارے کے سارے لوگوں کو اللہ واحد قہار کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سارے کے سارے لوگ ہوں گے، جب سے اللہ نے بنایا اور جب تک قیامت تک جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر آئے، جب یہ سارے کے سارے ہوں گے تو ہم بھی کہیں ادھر ادھر چھپ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ میرا نمبر نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں پتہ نہ چل پائے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اولوں کو بھی اور آخروں کو بھی، یعنی جو پہلے آ چکے ان کو بھی اور جو بعد میں آئے ان کو بھی، لَمَجْمُوعُونَ، سب کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اے اللہ ہم بھی کہیں ادھر ادھر چھپ جائیں گے، کہیں کونا وونا پکڑ لیں گے، شاید نہ مل پائیں۔ اللہ نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اس دن کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ لَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، احد کے معنی ہوتا ہے ایک، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا، زمین کے بدلے میں دوسری زمین، آسمان کے بدلے میں دوسرا آسمان، اور سب کو اکٹھا کر لیا گیا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب آگے حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سارے اٹھ تو جائیں گے قبر سے، لیکن ہم لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ ہم لوگ کیسے دکھ رہے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے ہم سارے؟ کیا منظر ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتاً عراتاً غرلا، قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یحشر الناس یوم القیامت حفاتاً عراتاً غرلا، قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ کیسے اکٹھا ہوں گے؟ فرمایا حفاتاً، ننگے پیر اکٹھا ہوں گے، عراتاً، ننگے بدن اکٹھا ہوں گے، غرلا، بغیر ختنے کے اکٹھا ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ننگے پیر، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر دے گا۔ یہ انسان کا معاملہ ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ ننگا اپنے سامنے کھڑا کر دے گا، بغیر کپڑوں کی کھڑا کرے گا۔ آپ سوچ کر دیکھو ذرا، آپ سوچ کر دیکھو ذرا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے، وہاں ایسے ایسے لوگ بھی کھڑے ہوں گے جو کسی ملک کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، ایسے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کسی ملک کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے، صدر ہوا کرتے تھے۔ کتنے بڑے بڑے امیر اور رئیس لوگ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کتنے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے آپ کو بھی رب کہا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو خدا کہلوایا کرتے تھے۔ کتنے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے سامنے سجدے کروایا کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سامنے کھڑا کر دے گا، اور ان کی اوقات یہ ہوگی کہ اللہ سب کو ننگا کھڑا کرے گا۔ سوچ کر دیکھو، آپ اندازہ کرو کہ جو لوگ اپنے سامنے سجدے کرواتے تھے، اپنی عبادتیں کرواتے تھے، اور جو ان کو رب نہ مانے، خدا نہ مانے، اس کو قتل کروا دیا کرتے تھے، کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈلوا دیا کرتے تھے، آج ان کی اوقات یہ ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ سب کو ننگا کھڑا کیا ہوا، یا کھڑے ہو جاؤ بس، بدن پہ کپڑے تک نہیں۔ یہ اوقات لوگوں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، میں نے کہا اے اللہ کے نبی، جب سارے ننگے ہوں گے، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، اللہ کے نبی عورتیں تو شرم کی وجہ سے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف دیکھیں گے، جب مرد ان کی طرف دیکھیں گے تو عورتیں تو شرم کی وجہ سے مر جائیں گی۔ میری ماؤں بہنوں ذرا غور کرو، قیامت کا دن ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اتنا ہولناک دن ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس حدیث کو سننے کے بعد میں اگر فکر ہوئی تو جنت کی فکر نہیں ہوئی، جہنم کی فکر نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کہ مرد جب عورت کی طرف دیکھیں گے تو عورت تو شرم کی وجہ سے مر جائیں گی۔ حضرت عائشہ کو فکر ہوئی تو شرم کی فکر ہوئی، حیا کی فکر ہوئی، یعنی عورت کا سب سے بڑا زیور اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ شرم و حیا ہے، اس سے بڑا کچھ نہیں۔
شرم حیا سے بڑا کچھ نہیں. فکر ہوئی تو شرم حیا کی. قیامت کے دن بھی شرم حیا کی فکر. کیسا کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ الامر اشد ان ينظر بعضهم الى بعض. معاملہ اتنا سخت ہوگا, اتنا زیادہ معاملہ سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوگا. سامنے سے دیکھنا تو بہت بڑی بات ہے, آنکھوں کی کنکھیوں سے بھی کوئی کسی کو دیکھ نہیں پائے گا, اتنا زیادہ معاملہ سخت ہوگا. زبان حلق, دل حلق تکا رہا ہوگا, منہ تکا رہا ہوگا, سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی, کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. یہ انسانوں کا حال ہوگا. سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ننگے بدن کھڑے ہوئے ہیں, ننگے پیر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کی نبی, زمین کا کیا حال ہوگا, آسمان کا کیا حال ہوگا. حدیث رسول ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تدنى الشمس یوم القیامت حتی تکون منہم کمقدار میل. اللہ تعالیٰ سورج کو اتنا قریب لے آئے گا, اتنا قریب لے آئے گا کہ سورج صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا. 1 میل مطلب 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا. آج سورج دیکھیں کتنی دوری پر ہے, 9 کروڑ میل سے بھی زیادہ دوری پر ہے سورج, 9 کروڑ میل. لیکن اس وقت صرف 1 میل کی دوری پر یعنی 1.5 کلومیٹر کی دوری پر سورج ہوگا. اتنا قریب سورج اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا. انسانوں کا کیا حال ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ. انسان اپنے نامہ اعمال کے مطابق اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. انسان اپنے نامہ اعمال کے مطابق اپنے پسینوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْوَيْهِ. کوئی اپنے ٹخنوں کے برابر, کوئی اپنے گھٹنوں کے برابر اور کوئی اپنے گردن کے برابر اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا. اور کوئی تو ایسا ہوگا جس کا پسینہ اس کے منہ کے اندر جا رہا ہوگا, یعنی اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. پسینے کا یہ حال ہوگا. زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی, انسان ننگے بدن کھڑے ہوں گے اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. اللہ کے نبی اتنی بڑی سختی کا دن ہوگا تو شاید کچھ گھنٹوں کی تکلیف ہو, کچھ ٹائم کی تکلیف ہو, تھوڑی دیر کے بعد میں یہ تکلیف ختم ہو جائے, تھوڑی دیر کے بعد میں یہ تکلیف ہماری چلی جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. یعنی 1 منٹ کی بات نہیں ہے, 1 گھنٹے کی بات نہیں ہے, 1 مہینے کی بات نہیں ہے, 1 سال کی بات نہیں ہے, 1000 سال کی بھی بات نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. یعنی 50,000 برس تک یہی معاملہ انسان کے ساتھ میں ہوگا. آپ سوچ کر دیکھو 50,000 کتنا ٹائم ہو گیا. 50 سال کو دیکھ لو آپ, پھر 70 سال دیکھو, پھر 100 سال دیکھو. 100 سال تک بھی آدمی نہیں چلتا, اس سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے. وہاں 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. اب یہ سختی تو کچھ کم نہیں تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی یہی سارا معاملہ چل رہا ہوگا. اتنے میں یوتا بجہنم, یوتا بجہنم, جہنم کو لایا جائے گا, جہنم کو لے کر آیا جائے گا. لا 70,000 زمام, جہنم کے منہ کے اندر 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی. یعنی جہنم اتنی بڑی ہے کہ 70,000 لگامیں اس کے منہ کے اندر ڈالی جائے گی. وَمَعَ كُلِّ زِمَامٍ 70,000 مَلَكٍ, اور ہر لگام کو پھر 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے. اب آپ جوڑ لیجئے کہ کتنے زیادہ ہو گئے. یعنی 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر اس کو کھینچ رہے ہوں گے. جہنم کو بھی وہیں میں لا کے کھڑا کر دیا جائے گا. اب آپ دیکھو انسانوں کا کیا حال ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جب جہنم کو لے کر آیا جائے گا، قرآن نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا اس دن، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان سمجھ جائے گا، اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ آج کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ لیکن قرآن نے اس کا پھر جواب بھی دے دیا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج تیرے سمجھنے کا کیا فائدہ، آج تیری سمجھنے سے کوئی فائدہ تیرا ہونے والا نہیں ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس دن سمجھانے کا کوئی اور سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج نہیں آ رہا ہوگا نا سمجھ میں، آپ کو لگ رہا ہوگا یہ تو قرآن حدیث کی بات ہے، یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، یہ تو روز کی بات ہے، یہ تو ہمارے سامنے آتا ہی رہتا ہے، لیکن اس دن سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ بات، لیکن پھر یہ بھی کہہ رہا ہے قرآن کہ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج سمجھنے کا کیا فائدہ، آج اگر تیری سمجھ میں آئی تو کیا فائدہ۔ جہنم کو بھی کھینچ کے لایا گیا، 50,000 برس کا ایک دن ہے، لوگ ڈبکیاں لگا رہے ہیں اپنے پسینوں کے اندر، اور سورج 1 میل کی دوری پر ہے، انسان ننگے بدن کھڑا ہوا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں، قرآن کریم کی آیت سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب سارے معاملے چل رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ باسرہ، یہ سارا منظر دیکھ کر، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر، وجوہ یومئذ باسرہ، اس دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو بے رونق ہوں گے، ان کے چہرے کی روشنی اڑ چکی ہوگی، ان کے چہرے کا نور ختم ہو چکا ہوگا، ان کے چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی۔ وجوہ یومئذ باسرہ، اس دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو اداس ہو جائیں گے۔ اداس کیوں ہو جائیں گے اداس؟ فرمایا تظن ان یفعل بها فاقرہ، کیونکہ وہ تمام حالات کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے، ان یفعل بها فاقرہ، کہ آج ان کے ساتھ میں کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ میرے نوجوان دوستو، ساتھیو، بہت غور سے سن لو، تظن ان یفعل بها فاقرہ، دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے، چہرے اداس ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، سمجھ جائیں گے کہ آج ان کے ساتھ میں کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ اتنا خطرناک دن ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، 50,000 کا ایک برس کا ایک دن، سورج 1 میل کی دوری پر ہے، آج اگر گرمی کا موسم ہو تو ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ سب سے پہلے سایہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی سایہ نظر آ جائے، کوئی چھت کا سایہ ہو، پیڑ کا سایہ ہو، یا کسی بھی چیز کا سایہ ہو، سایہ نظر آ جائے تو دھوپ سے تھوڑا سا بچ جائیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ روڈ پر بھی جب چلتے ہیں نا تو جس طرف چھاؤں ہو، سایہ ہو، اس طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا گرمی کے دنوں میں۔ صحابی رسول کہنے لگے، اللہ کے نبی، اس دن کوئی سایہ ہوگا، 50,000 برس کے دن میں انسان 1 میل کی دوری پر سورج ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کوئی سایہ ہوگا جس سائے کے نیچے ہم کھڑے ہو جائیں گے تو اس کی سختی سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ ہاں سایہ ہوگا، قیامت کے دن سایہ ہوگا، لیکن وہ سایہ سب کو نہیں ملے گا مسلمانوں، سب کو نہیں ملے گا وہ سایہ، بلکہ وہ سایہ کس کو ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو وہ سایہ ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، 7 یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، اور وہ سایہ صرف 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا۔ آج کے جلسے میں آئے ہو، 7 قسم کے لوگ بیان کیے گئے حدیث کے اندر، میں ایک ایک کر کے گناتا ہوں، آپ ذرا یہ دیکھنا کہ آپ ان میں سے کون سے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو یہ دیکھنا ہے، میری ماں بہنوں غور سے سنیں، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ ان میں سے کون سی والی ہو۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، پیارے نبی فرماتے ہیں انہی کو سایہ ملے گا، باقی کسی کو سایہ نہیں ملے گا عرش کا۔
اللہ کا حکم ہوگا او میرے فرشتوں 7 قسم کے لوگوں کو لے کر آؤ۔ اللہ کس کس کو لے کر آئے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے حکم ہوگا امام عادل، انصاف کرنے والے بادشاہ کو لایا جائے، انصاف کرنے والے قاضی کو، انصاف کرنے والے جج کو، انصاف کرنے والے منصف کو، جس کو بھی کبھی بھی کسی بھی معاملے کے اندر اگر اس کو پنچایت کے اندر حکم بنایا گیا، پنچ بنایا گیا، مکھیا بنایا گیا کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے، تو اس نے اگر انصاف سے کام لیا ہوگا، ہر ایسے قاضی کو، ہر ایسے پنچ کو، ہر ایسے مکھیا کو لے کر آیا جائے گا۔ تو انصاف بہت ضروری ہے۔ کبھی بھی آپ کو زندگی میں بنا دیا جائے تو دیکھو یہ مت دیکھنا کہ یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کی طرف سے اگر ہم نہیں بولیں گے تو یہ روٹھ جائے گا، غصہ ہو جائے گا، یہ کون سا اپنا رشتہ دار لگتا ہے، چھوڑو اس کو۔ تو پتہ چلا حق کو چھوڑ کر آپ ناحق کی طرف چلے گئے۔ نہیں، آپ انصاف کو پکڑیے اور اس حدیث کے اوپر یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اگر ہم انصاف کے ساتھ میں فیصلہ کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پیارے نبی فرماتے ہیں امام عادل، انصاف کرنے والے بادشاہ کو، انصاف کرنے والے جج کو اور قاضی کو لایا جائے گا۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہوں گے۔ دوسری قسم کے لوگ ہوں گے، نوجوانوں غور سے سنو، فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسے نوجوانوں کو بھی لایا جائے گا جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ کہاں ہیں وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتے، نماز کے ٹائم نماز پڑھتے ہیں، روزوں میں روزے رکھتے ہیں، اگر اللہ نے دیا ہے تو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کہاں ہیں ایسے نوجوان؟ بیکار ٹائم برباد نہیں کرتے، اپنی جوانی کو مستانی نہیں بناتے، چوراہوں پر کھڑے ہو کر ٹائم پاس نہیں کرتے۔ کہاں ہیں ایسے نوجوان؟ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا۔ ایسے نوجوانوں کو لے کر آؤ۔ تو دیکھیے دو ہو گئے نا، شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسے جوانوں کو لے کر آؤ جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا۔ پھر تیسری قسم کے لوگ ہوں گے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ کا حکم ہوگا ہے میرے فرشتوں ایسے لوگوں کو بھی لے کر آؤ جن کا دل اللہ کی گھر میں یعنی مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہو، یعنی ایک نماز پڑھ کر نکلے تو دوسری نماز کی فکر ہو جائے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جن کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہو۔ کہاں ہیں ایسے نمازی جن کو نماز کی اتنی پرواہ ہو، جن کو نماز کی اتنی فکر ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، نماز کی اتنی فکر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جن کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہو، یعنی ہر وقت ان کو نماز کی فکر دیتی ہو۔ ابھی ظہر کی پڑھ کر نکلے تو عصر کی فکر ہو گئی، عصر کی پڑھ کر نکلے تو مغرب کی فکر ہو گئی، مغرب کی پڑھ کر نکلے تو عشاء کی فکر ہو گئی، اور عشاء کی پڑھ کر سوئے تو صبح فجر کی نماز کی فکر ہو گئی۔ اس طریقے کے نمازیوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا۔ تو نماز بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں تو نمازوں کا معاملہ یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے گھر کا صرف ایک آدمی نماز پڑھتا ہے جو گھر میں بوڑھا ہوتا ہے، جو گھر میں بوڑھا ہوتا ہے وہ پورے گھر کی نماز پڑھتا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے بیچارہ۔ یہ حال ہے لوگوں کا۔ نمازی بن جائیے، نمازی، اگر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ چاہیے تو نمازی بننا پڑے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسے نمازی نہیں کہ جمعے کی نماز پڑھ کر نکلے پھر جمعے ہی کے دن پہ جا رہے ہیں، جمعے کی نماز پڑھ کر نکلے جمعے میں ہی جا رہے ہیں مسجد میں، اور جاتے بھی ایسے ٹائم پر ہیں جب دیکھ لیتے ہیں کہ خطبہ ختم ہونے والا ہے اور نماز کھڑی ہونے میں، جماعت کھڑی ہونے میں 5 سے 10 منٹ باقی رہ گئے، بس ایسے ٹائم پر پہنچتے ہیں، اور نماز پڑھ کر جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں۔ کتنی لوگوں کے بارے میں یہ سنا ہے، کتنی جگہ سے یہ خبر آئی ہے کہ سنتیں بھی نہیں پڑھتے بات کی، ترنت بھاگتے ہیں مسجد سے۔ کون سے نمازی ہیں، کس ٹائپ کے نمازی ہیں بھائی آپ لوگ؟ تو فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، یہ تیسری قسم ہو گئی، کون سی؟ جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہو۔ چوتھی چیز فرمائی وَرَجُلَانِ تَحَابَّا
فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اور اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں ایسے لوگوں کو بھی لے کر آؤ، ایسے دو لوگوں کو بھی لے کر آؤ جنہوں نے آپس میں محبت کی ہے تو اللہ کی خاطر کی ہے، آپس میں محبت کی ہے تو اللہ کے لیے کی ہے۔ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہوگی، آپ ہمارے دوست ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہوگی، آپ ہمارے خاندان کے ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہوگی، لیکن ایسی محبت والوں کو لے کر آؤ جو اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی دوستی یاری نہیں تھی، لیکن دیکھا کہ میرا مسلمان بھائی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، تو اچانک دل کے اندر اس کی محبت دوڑ گئی کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، ہم اس کو پریشانیوں میں نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کو تکلیفوں میں نہیں دیکھ سکتے۔ جس طریقے سے ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے، ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئے، اسی طریقے سے ہم اپنے اس مسلمان بھائی کو پریشان نہیں کر سکتے، تکلیف نہیں دے سکتے۔ یہ محبت ہو آپس میں۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، خاندان کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے تو بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے کہ اسلام کی خاطر اگر محبت کی ہوگی، اسلام کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ایسے لوگوں کو بھی عرش کے سائے میں جگہ مل جائے گی۔ 4 ہو گئے۔ پھر فرمایا پیارے نبی نے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ نوجوانوں غور سے سنو، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور 5ویں قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کو کسی خوبصورت اور حسب نسب والی عورت نے کسی گناہ کی طرف بلایا ہوگا، بدکاری کی طرف بلایا ہوگا، اور اس نوجوان نے، اس انسان نے یہ کہہ دیا ہوگا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ میں بدکاری نہیں کر سکتا۔ دیکھو یہ نہیں کہا گیا کہ کسی عورت نے بدکاری کی طرف بلایا، ساتھ میں 2 چیزیں اور بتائیں، ذات و منصب و جمال۔ ذات و منصب مطلب بہت پیسے والی، بہت بڑے خاندان کی، اور جمال کی معنی ہوتا ہے خوبصورت۔ کبھی کبھی آدمی کو کوئی ایسی عورت بھی بلا دیتی ہے، آدمی کہتا ہے کیسی شکل ہے تیری، تیرے ساتھ بدکاری کروں گا میں، لیکن خوبصورت بھی ہو اور خاندان والی بھی ہو، پیسے والی بھی ہو، تو آدمی سوچے گا کہ یہ تو خوبصورت بھی ہے، پیسے والی بھی ہے، بڑے گھر کی بھی ہے، ایسی عورت اگر بلائے، آپ اندازہ کریں، عام سی عورت ہو تو انسان ہو سکتا ہے کہ منع کر دے، چل جا بھاگ یہاں سے، لیکن یہاں 2 چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ دولت بھی خرچ کر رہی ہے وہ تمہارے اوپر، اور خوبصورت بھی ہے وہ، اور بدکاری کی طرف بلا رہی ہے۔ فرمایا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ بدکاری نہیں کر سکتا۔ 5 ہو گئے۔ 6ٹھی قسم کے لوگ، فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ اللہ فرمائے گا میرے ایسے بندوں کو بھی لے کر آؤ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ اللہ فرمائے گا میرے ایسے بندوں کو بھی لے کر آؤ جنہوں نے اتنی خاموشی کے ساتھ میں صدقہ کیا ہوگا کہ دائیں ہاتھ نے اللہ کے راستے میں کیا دے دیا، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا ہوگا، بہت خاموشی کے ساتھ میں دے دیا، کب کس کو دے دیا، کب کس کی مدد کر دی، پتہ بھی نہیں چلے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے وہ چھپ چھپ کر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں لوگوں کے، غریبوں کے گھروں کے باہر دروازے پر سامان رکھ کر چلے آیا کرتے تھے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کون رکھ کر گیا ہے۔ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ یہ 6ٹھی قسم کے لوگ ہوں گے۔ فرمایا
پھر ساتویں قسم کے لوگ جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ساتویں قسم کا وہ آدمی ہوگا، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا۔ رات کا اندھیرا ہے، رات کی تنہائی ہے، آپ اپنے کمرے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور پھر آپ سوچتے سوچتے یہ سوچنے لگے کہ اللہ ہمارا کتنا رحیم ہے، اللہ ہمارا کتنا کریم ہے، اور ہم کتنے گنہگار بندے ہیں، اگر اسی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے، ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا، ہمیں قبر کے عذاب سے کون بچائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ سوچتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسے لوگوں کو بھی اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو اللہ کو اکیلے میں یاد کرتے ہوں گے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہوں گے۔ 7 قسم کے لوگ ہو گئے۔ اب آپ اپنے آپ کو فٹ کریے کہ ان 7 میں سے کہاں پر ہیں۔ اگر ان 7 میں ہیں تو وہ 50,000 برس کے دن میں جہاں پسینوں میں انسان ڈبکیاں لگا رہا ہے وہاں آپ کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے گی کہ چلو کم سے کم سر چھپانے کی جگہ ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں اگر سر چھپانے کی جگہ مل جائے تو اس کے بعد دوسری کس چیز کی تلاش ہوتی ہے انسان کو؟ پانی کی تلاش ہوتی ہے کہ اب پانی ملنا چاہیے بڑھیا سا، مطلب آپ پہنچ گئے اپنے ٹھکانے پر، اب بڑھیا سا پانی مل جائے، ذرا میٹھا سا ٹھنڈا سا تو مزہ آ جائے۔ دیکھتے نہیں آپ گرمیوں کے دنوں میں کوئی کوکا کولا پی رہا ہے، کوئی کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، کوئی لسی پی رہا ہے، کوئی کچھ اور پی رہا ہے، کوئی کچھ اور پی رہا ہے، ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، تو اب پانی کا انتظام اور ہو جائے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے دن کے اندر، ایسے ہولناک دن کے اندر پانی کا انتظام بھی کر دے گا، اور جو پانی کا انتظام ہوگا اس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ حوض کوثر کا انتظام ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہی اشد بیاض من اللبن، اس کا پانی ایسا ہوگا جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور اس کے کنارے پانی پینے کے لیے جو پیالے پڑے ہوئے ہوں گے وہ اتنے زیادہ ہوں گے جیسے آسمانوں کے ستارے ہوتے ہیں، کوئی ان کی گنتی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے یہ تمام کے تمام معاملات ہوں گے، اتنے پیالے اس کے کنارے پر پڑے ہوئے ہوں گے، بہت بڑا ہوگا، کئی کلومیٹر کے اندر پھیلا ہوا ہوگا، اور پانی کیسا؟ ٹھنڈا، برف سے زیادہ، سفید دودھ سے زیادہ، اور میٹھا شہد سے زیادہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مر علی شربا، جو بھی وہاں سے گزرے گا، یعنی حوض کے پاس سے گزرے گا، اس حوض کوثر کے پاس سے جو بھی گزرے گا، من مر علی شربا، تو اس کو وہ پانی پلایا جائے گا، اور وہ پانی جو بھی پی لے گا، ومن شرب لم یظمأ ابدا، اس ٹکڑے کو غور سے سنیے، من شرب لم یظمأ ابدا، اور جو اس پانی کو ایک مرتبہ پی لے گا پھر جنت میں جانے تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اتنا زبردست پانی ہوگا، بار بار پینے کی ضرورت نہیں ہے، 50,000 برس کا دن ہے، ایک بار پی لیا جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ صحابہ کرام کہنے لگے اے اللہ کے نبی وہ پانی کسے کسے ملے گا؟ فرمایا میرے امتیوں کو، میرے امتی آئیں گے، میں اپنے امتیوں کو پانی پلاؤں گا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ بہت غور سے سنیے، فرمایا قیامت کے دن تک جتنے بھی لوگ میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ وہاں پر اکٹھا ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، اس کو پانی پلانا چاہیے؟ فرمایا آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء۔ پیارے نبی نے ایک نشانی بیان فرمائی، فرمایا ایک نشانی ہوگی میرے امتیوں کی جو میرے امتیوں کے علاوہ کسی دوسرے کی نشانی نہیں ہوگی۔ فرمایا ایک نشانی ہوگی، اس نشانی کو دیکھ کر ہم پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ اللہ کے نبی وہ کون سی نشانی ہوگی؟ فرمایا قرم محجلین من آثار الوضوء، وضو بنانے کی وجہ سے، کیا فرمایا؟ وضو بنانے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اس کے دونوں ہاتھ چمک رہے ہوں گے اور اس کے دونوں پیر چمک رہے ہوں گے۔ ہاتھ کے چمکنے سے، پیر کے چمکنے سے اور چہرے کے چمکنے سے ہم پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، اور اس کو حوض کوثر پہ پانی پلا دیا جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے بھی چمک رہے ہوں گے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ کے بھی چمک رہے ہوں گے؟ بڑے بڑے عجیب لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب برکت نہیں ہوتی۔ برکت ہوگی کہاں سے؟ 2 بجے سوتے ہو، 10 بجے اٹھتے ہو، یہ تو حالت ہے ہماری۔ 2 بجے رات میں سو رہے ہیں، دن میں 10 بجے اٹھ رہے ہیں، برکت نہیں ہو رہی ہے۔ پہچانا کس سے جائے گا؟ وضو بنایا ہوگا، نمازیں پڑھتے ہوں گے، وضو بناتے ہوں گے، آثار وضو چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس سے پہچان لوں گا۔ یہ ہفتے والے سے کام نہیں چلے گا، روزانہ پڑھنا پڑے گی۔ ہفتے میں ایک بار جا کے پڑھ رہے ہیں آپ، روزانہ پڑھنا پڑے گی۔ اور اگر یہ چمکے نہیں تو پھر آپ کو پانی کیسے ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر ایسے موقع پر پانی چاہیے تو آپ کے یہ اعضا چمکنا چاہیے، اور یہ اعضا کب چمکیں گے؟ جب آپ وضو بنائیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں غرم محجلین من آثار الوضوء، وضو بنانے کی وجہ سے ان کے دونوں ہاتھ، دونوں پیر اور چہرہ چمک رہا ہوگا، میں اس سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے میں دیکھوں گا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے پاس میں دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے، میری امت کے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے میرے پاس میں آ رہے ہوں گے۔ اتنے میں ثم یحال بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان میں، یا یوں کہہ لو کہ حوض کوثر اور ان کے درمیان میں فرشتے ایک آڑ بنا دیں گے، ایک پردہ لگا دیں گے۔ میں جب ان پردے کو دیکھوں گا، اس آڑ کو دیکھوں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا اے میرے فرشتوں انہم منی یا انہم من امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے ہی لوگ ہیں، ان کو تم نے آنے سے کیوں روک دیا؟ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں فرشتوں سے یہ سوال کروں گا تو فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کے آنے کے بعد، یعنی دنیا چھوڑ جانے کے بعد میں ان لوگوں نے آپ کے دین کے اندر کتنے طریقے کے کام نکال رکھے تھے، کتنی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی دین کے اندر، دین کے نام پر کتنی چیزوں کو نکالا تھا، کتنی سنتوں کا انہوں نے گلا گھونٹ دیا تھا، اور کتنی بدعتوں کے اوپر لوگوں کو لگا دیا تھا، یہ کتنی بدعتیں کیا کرتے تھے، آپ کے دین کو انہوں نے کس طریقے سے بدل ڈالا تھا، کس طریقے سے انہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں نکالی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر کے اندر 50,000 برس کے ایک دن کے اندر کون بیان فرما رہا ہے؟ رحمت للعالمین بیان فرما رہے ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ کانٹا کسی دوسرے کے پیر میں چبھتا ہے تو تکلیف اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں، وہ نبی بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ بتایا جائے گا کہ انہوں نے دین کے اندر بدعتیں نکالی تھی، انہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا تھا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے نبی فرماتے تو میں کہوں گا فاقول سوقن سوقن لمن غیر بعدی، دور لے جاؤ، دور ہو جاؤ، میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ، ان تمام لوگوں کو میری آنکھوں سے دور کر دیا جائے، لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ تو ابھی تک کہاں تک پہنچے کہ پانی کا انتظام ہو گیا،
اور سائے کا انتظام ہو گیا. پانی کس کو ملے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور سایہ کس کو ملے گا یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ باقیوں کا وہی چل رہا ہوگا. ابھی یوں اٹھے تو یوں گرے, یوں نکلے تو یوں گرے, پسینوں کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہیں. باقی سب کا یہی حال ہے. یہ جن لوگوں کو بتایا گیا کہ اس طریقے کے لوگ ہوں گے, انہی کو سایہ ملے گا اور انہی کو پانی ملے گا, باقی نہیں ملے گا کسی. باقی سب کا برا حال ہوگا. اب اتنا برا حال کب تک ہوگا؟ 1 دن 2 دن 10 دن نہیں, 1000 سال تک یہی حال چلتا رہے گا. دن کتنا بڑا ہے؟ 50,000 سال کا ہے. یہ حال کب تک چلے گا؟ 1000 سال تک. پسینے کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے, گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگوں کا برا حال ہے. زمین تپ رہی ہے تانبے کی طرح, پسینہ کھول لائے تیل کی طرح. یہ حالت ہے لوگوں کی. 1000 سال ہو گئے تپتے ہوئے, پریشان ہوتے ہوئے. کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہے؟ حدیث کے اندر آیا یہ بھی. آپس میں ملیں گے, باتیں کریں گے, کہیں گے کہ اس کا کوئی حل ہے, کیسے بچا جائے اس تکلیف سے. دیکھو سایہ تو نہیں ملا, پانی بھی نہیں ملا, لیکن اب اس تکلیف کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ سب آپس میں باتیں کریں گے. حدیث کے اندر آیا سب مل کر اکٹھا ہو کر کہیں گے ایک کام کرتے ہیں, کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈتے ہیں جو اللہ کے سامنے جا کر ہماری, بولو کیا کر دے؟ سو گئے؟ ہاں, سفارش کر دے. کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈو جو اللہ کے سامنے جا کے سفارش کر دے. یہ مصیبتیں تو ختم ہوں, یہ مصیبتیں تو ٹلیں. 1000 برس ہو گئے مجھے انہی مصیبتوں کے اندر گرفتار ہوئے, یہ مصیبتیں کیسے کم ہوں گی؟ اور حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ اتنے بڑے غم میں اور اتنی بڑی تکلیف کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے, ما لا یطیقون ولا یحملون, جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتے ہوں گے برداشت کر سکے. یہ حدیث کے الفاظ. اتنے بڑے غم اور تکلیف میں ڈوبے ہوئے ہوں گے 1000 سال سے. تو سب لوگ کہتے ہیں کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس میں چلتے ہیں. تو سب سے پہلے کہاں آئیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. حدیث کے اندر آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فیاتون آدم, آدم کے پاس میں آئیں گے اور آدم علیہ السلام کے پاس میں آ کر کہیں گے انت ابو البشر, انت ابو البشر, خلقك الله بيده وسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء. اے آدم, اللہ نے تمہیں ابو البشر بنایا, یعنی تمام انسانوں کا باپ بنایا. خلقک اللہ بیدہ, اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا. وسجد لک ملائکتہ, اور اللہ نے تمہارے سامنے فرشتوں سے سجدہ کروایا. وعلمک اسماء کل شیء, اور تمہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے. آج تم ہماری حالتوں کو نہیں دیکھتے ہو. الا تری الی ما نحن فیہ, آج ہماری حالت کیا ہے؟ اشفع لنا الی ربک, ہماری سفارش اللہ کے سامنے کر دیجئے. آج ہماری حالتوں کو دیکھو. حضرت آدم علیہ السلام یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر جب دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا, آج میرا پروردگار بڑے غیظ و غضب میں ہے, آج میرا پروردگار بڑے غصے میں. لم یغضب احدہ, لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ, آج اتنے غصے میں, اس سے پہلے میں نے کبھی اپنے رب کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا, اور اس کے بعد بھی کبھی ہم اپنے رب کو اتنے غصے میں نہیں دیکھیں گے. میرا رب تو اتنے غصے میں, نفسی نفسی, رب کے غصے کو دیکھ کر تو مجھے آج اپنی فکر ہو رہی ہے. نفسی نفسی, مجھے تو خود اپنی فکر ہو رہی ہے, مجھے تو خود اپنی فکر ہے. میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا, میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. تم لوگ ایک کام کرو, اذهبوا الى غیری, کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ. اذهبوا الى نوح, سنو سنو, کسی دوسرے کے پاس میں اگر جا رہے ہو تو نوح علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ. منع کر دیا کس نے؟ کس نے منع کیا؟ بولو. آدم علیہ السلام نے. کیا کہا؟ میں تمہارے کام
میرے بس کی بات نہیں ہے. اتنا غصے میں ہے آج اللہ تعالیٰ کہ میں نے اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھوں گا. اتنے غصے میں ہے میرا رب. مجھے تو آج اپنی فکر ہو رہی کہ میں ہی بچ جاؤں بہت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور مجھے جنت دے دے, یہی بہت ہے میرے لیے. آج اتنا سخت معاملہ ہے, مجھے اپنی فکر ہو رہی ہے. میں تمہارا کیا دیکھوں, میں تمہارے بارے میں کیا کروں, میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. حدیث کے اندر آیا وہ سارے کے سارے لوگ مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے اور نوح علیہ السلام کے پاس میں جا کر کہیں گے یا نوح انکا انت اول الرسل, تم دنیا کے اندر سب سے پہلے رسول بن کر آئے, تمہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. قد سماک اللہ عبدا شکورا, اور اللہ نے تمہارا ایک خاص نام رکھا تھا, تمہارا نام عبد الشکور رکھا تھا. اللہ نے تمہارا ایک خاص نام رکھا, تم سب سے پہلے رسول بن کر دنیا کے اندر آئے. اشفع لنا الی ربک الا تری الی ما نحن فیہ, آج ہماری حالتوں کو دیکھو, اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دو, اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دو. آج کیا تم ہماری حالتوں کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام جب یہ سنیں گے, فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیں گے, ان ربی قد غضب اليوم غضبا, آج میرا پروردگار بہت غیظ و غضب میں ہے, آج میرا پروردگار بڑے غصے میں ہے. لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ, اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا, اس کے بعد نہ کبھی دیکھوں گا. نفسی نفسی, مجھے تو اپنی فکر ہو رہی ہے, مجھے تو اپنی جان کی فکر ہو رہی ہے. اذهبوا الی غیری, میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا, تم لوگ کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ. اذهبوا الی ابراہیم, تم سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ, شاید وہ تمہارے کوئی کام آ جائیں. معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے سارا؟ نوح علیہ السلام نے بھی منع کر دیا. اب یہ سارے اکٹھا ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے اور وہی ساری باتیں کریں گے جو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کی تھی اور انہوں نے جو حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے کی تھی, اور جا کر کہیں گے انت نبی اللہ و خلیلہ, آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے خلیل ہیں. خلیل کے معنی ہوتا ہے دوست, یعنی آپ اللہ کے نبی بھی ہیں, اللہ کے دوست بھی ہیں, آپ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی وہی جواب ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام نے دیا تھا, جو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا تھا. فرمائیں گے نفسی نفسی, مجھے تو اپنی فکر ہو رہی ہے. ان ربی قد غضب اليوم غضبا, آج میرا پروردگار بڑے غیظ و غضب میں ہے, میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. اذهبوا الی غیری, تم کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ. اذهبوا الی موسیٰ, سنو حضرت موسیٰ کے پاس میں چلے جاؤ. ابراہیم نے بھی معذرت کر لی, میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا, تم سارے کے سارے کہاں چلے جاؤ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ. اب یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام سے جا کر بھی وہی کہیں گے, اے موسیٰ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا تھا, اور اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کیا کرتا تھا, آپ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. آپ کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا تھا, یعنی آپ اللہ سے باتیں کرنے والے تھے. اے موسیٰ, آج ہماری حالتوں کو دیکھو, اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دو, اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دو. کیا آج تم ہماری حالت کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے, ان ربی قد غضب اليوم غضبا, آج میرا پروردگار بڑے غیظ و غضب میں ہے, آج میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا, تم کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ. نفسی نفسی, مجھے تو خود اپنی فکر ہو رہی ہے, تم کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ. سنو, اذهبوا الی عیسیٰ, تم سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ. اب یہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آئیں گے, وہی سب کچھ کہیں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ انت روح اللہ و کلمتہ, تم اللہ کی روح ہو, اس کا کلمہ ہو جو انہوں نے مریم کی طرف پھونکا تھا, اور تمہیں اللہ نے یہ اعزاز بھی دیا, یہ معجزہ بھی دیا کہ جب تم ماں کی گود میں تھے, وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا, تو تم اس طریقے سے بات کیا کرتے تھے جیسے لوگ بڑے
ہو کر باتیں کیا کرتے ہیں. تم اللہ کے اتنے پیارے نبی ہو, آج ہماری سفارش اللہ کے سامنے کر دو. ان کا بھی جواب وہی ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اللہ کے پیارے نبی ہیں, لیکن آج میرا پروردگار بہت غیظ و غضب میں ہے. ان ربی قد غضب اليوم غضبا, آج ہمارا پروردگار بڑے غیظ و غضب میں. لم یغضب قبلہ, اس سے پہلے کبھی اس غصے میں نہ دیکھا گیا, ولن یغضب بعدہ, نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا. مجھے بھی اپنی فکر ہو رہی ہے. نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, تم لوگ کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ. اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم ایک کام کرو, تم سارے کے سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں چلے جاؤ. تو سب سے آخر میں کہاں پہنچے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر وہی حالت کہ ہماری حالتیں دیکھو کیا حال ہے. 1000 سال ہو گیا, پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں, سورج 1 میل کی دوری پر ہے. یہ تمام کی تمام ہماری حالتوں کو دیکھو. پیارے نبی کے پاس میں بھی جا کر کہیں گے انت نبی اللہ و خاتم الانبیاء, آپ انبیاء میں سب سے آخر میں آئے ہو, آپ ختم النبیین ہو, خاتم النبیین ہو, آپ اللہ کے نبی ہو, تو آپ ہماری سفارش اللہ کے سامنے کر دیجئے. پیارے نبی فرماتے ہیں جب میں یہ تمام باتیں ان کی سنوں گا, فَأَنْتَلِقُوا, کیا فرمایا؟ فَأَنْتَلِقُوا, تو میں چلوں گا, یعنی یہاں کھڑے ہوں گے وہاں سے چلیں گے. اور کہاں آئیں گے؟ تحت العرش, اللہ کے عرش